बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। क़ाल अल मलाउल लज़ीना, पारा नंबर 9 सूरह आराफ। इस कौम के जो मुतकब्बिर सरदार थे उन्होंने कहा, ऐ शुएब, हम तुझे इन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे या फिर तुम्हें हमारे दीन में वापस आना होगा। शुएब ने कहा, चाहे हम इसे नापसंद करते हो तो भी, अगर तो हम तुम्हारे दीन में दोबारा चले जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि हमने अल्लाह पर झूठ बांधा था, जबकि अल्लाह इससे हमें नजात दे चुका है। हमसे ये मुमकिन ना होगा कि हम इसमें दोबारा चले जाएं, इल्ला ये कि हमारे परवरदिगार ही की ये इज़्न हो। हमारे परवरदिगार ने इल्म से हर चीज का इहाता कर रखा है। हम अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। फिर दुआ की, ए हमारे परवरदिगार, हमारे हमारे और हमारी कौम के दरमियान इंसाफ से फैसला कर दे और तू ही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। इसकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा, अगर तुम लोगों ने शुएब की पैरवी की तो तुम नुकसान उठाओगे। फिर इन्हें एक खतरनाक जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। जिन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम को झुठलाया था, इनकी हालत ये हो गई कि गोया वो कभी वहां आबाद ही नहीं थे। जिन्होंने शुएब को झुठलाया था बिलाखिर वही खसारे में पड़ गए, घाटे में पड़ गए। शुएब इन्हें ये कहते हुए वहां से चले गए कि ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने परवरदिगार का पैगाम पहुंचा दिया था। मुमकिन हद तक मैं तुम्हारी खैर ख्वाही करता रहा, तो अब मैं इन लोगों पर कैसे अफसोस करूंगा जो इनकार करते थे। अब ये देखिए कि शुएब अलैहिस्सलाम कहाँ पर थे? मदियन में। तो यहाँ पर देखिए अहले मदियन के बारे में कुरान करीम की बाज आयत को जमा करने से मालूम होता है कि इन पर 3 तरह का अजाब आया था। जिल्ला, स्वैहा और रजफा। यानी कि ज़िलाला क्या था? ऐसा बादल छा गया था जिसमें आग के शोले और चिंगारियां निकलने लगी थी। फिर इससे एक हवलनाक और जिगर खराश आवाज, एक किस्म की आवाज पैदा हुई और इसी दौरान नीचे से जलजला भी आ गया। इस तरह ये लोग अपने अपने घरों में मौत की आगोश में चले गए। यानी कि पड़े पड़े अपने घरों में ही पड़े पड़े वो मर गए। इन्होंने औंधे पड़े रहकर अपने सीनों को इस तरीके से जमीन से चिमटा कर रखा था कि इन्हें इस अजाब से कम तकलीफ महसूस हो। शोएब और इनके साथी, ये तो इन्हें अल्लाह ताला ने पहले ही बस्ती से निकल जाने का हुक्म दिया था। अब इस अजाब के बाद इन बस्तियों को यूं सुनसान और वीरान हो गई थी ये बस्तियां, जैसे वहां कोई लोग आबाद हुए ही नहीं थे। यानी वो लोग थे जिन्होंने शुएब को ये धमकी दी थी कि हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को यहाँ से निकाल देंगे, मुल्क बदर कर देंगे। और देखिए कि क्या उनके साथ क्या हुआ, कि तुम्हारा वही मजहब इख्तियार करना पड़ेगा। अगर तुम हमारी बात को नहीं मानते तो हम क्या करेंगे, तुमको मुल्क मुल्क बदर कर देंगे। तो देखिए कि उनके ऊपर ही वही सारा कुछ अजाब आ गया। और हमने जब भी किसी बस्ती में कोई नबी भेजा तो वहां के रहने वालों को सख्ती और तकलीफ में मुब्तला किया ताकि वो आजिजी की रविश इख्तियार करें। फिर हमने इनकी बदहाली को खुशहाली में बदल दिया, यहाँ तक कि वो खूब फले फूले और कहने लगे, ये अच्छे और बुरे दिन तो हमारे आबा व अजदाद पर भी आते रहे हैं। फिर एकदम हमने इन्हें पकड़ लिया और इन्हें खबर तक ना हुई। और अगर ये बस्तियों वाले ईमान लाते और अल्लाह की नाफरमानी से बचते तो हम इन पर आसमान और जमीन के बरकत के दरवाजे खोल देते। देखिए यहाँ से हमें एक बात ये पता चल रही है कि जब इंसान बहुत ज्यादा गुनाहों में मसरूफ हो जाता है तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसको ऐश व इशरत की जिंदगी में बिजी कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कि उनके ऊपर अल्लाह ताला ने ऐसे उनके ऊपर बदहाली को बदल के अल्लाह ताला ने ऐसी खुशहाली उनको दे दी कि अब वो इसमें उसमें ही बिजी हो गए वो, और वो भूल ही गए कि हमारे पर कभी बुरे दिन भी थे। और फिर अचानक फिर अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया। हमारे आसपास भी देखिए एग्जाम्पल्स, कई ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं कि जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इतने ज्यादा दीन से दूर हो जाते हैं और उनके ऊपर हम देखते हैं कि
چاروں طرف سے ان کی خوشحالی خوشحالی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ ایک طریقے سے اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ کسی انسان کو بہت زیادہ دنیا کا مل جانا، بہت زیادہ دنیا کی خوشیاں مل جانا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ ان سے بہت خوش ہے۔ کبھی کبھی یہ لوگ اپنی ہی جگہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہم سے بہت خوش ہے، اس لیے ہمیں اتنا نواز رہا ہے۔ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لی، صرف کبھی 4 وقت کی پڑھ لی، اور نمازوں میں بھی وہ عاجزی اور انکساری نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی وہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نواز رہا ہے۔ بلکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو ایسی خوشحالی کی زندگی دے دیتا ہے کہ وہ اس میں اتنے مگن ہو جائیں کہ پھر ان کو ضرورت ہی نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان کی اس طرف آنے کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی میں بزی کر دیتا ہے، اور پھر وہ اسی میں بزی ہو جاتے ہیں، اور وہ اسی میں پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، پھر پکڑ آتی ہے۔ تو یہاں پر ان کے بارے ایسے لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ قریش مکہ بھی جو تھے وہ بھی کیا کرتے تھے، کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ کیا یہ بستیوں والے اس بات سے نڈر ہو گئے تھے کہ رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو ہے تھا قریش مکہ پر بھی کیا ہوا تھا، قحط کا عذاب آیا تھا، ایسا ہی کل کا عذاب قریش مکہ پر آیا تھا، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ سورہ دخان میں پڑھیں گے۔ تو ہوا کیا تھا کہ جب قریش مکہ کے سرگرمیاں حد سے بڑھ گئی، مطلب اتنے زیادہ ہو گئے ان لوگوں کے گناہ اور لوگوں کو ستانا، تو آپ نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی کہ اللہ ان پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قحط نازل فرما۔ جب آپ نے دعا کی تو آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور مکے میں ایسا قحط پڑا جس میں یہ معزز جو تھے ان کے قریش، معززین جو تھے، سردار جو تھے قریش، بڑے بڑے قریش کے سردار جو تھے، مردار اور ہڈیاں اور چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور باہر سے کہیں بھی غلہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ تو ان لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جب آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی وجہ سے ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، یعنی کہ بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا ان کی نظروں میں۔ قحط سے تنگ آ کر ان لوگوں نے ابو سفیان کو آپ کے پاس بھیجا، اور اس نے آ کر کہا کہ آپ اللہ سے درخواست کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ میں رحمت ہوں، جبکہ آپ کی قوم خوش سالی سے تباہ ہو رہی ہے، ہم آپ کو رحم اور قرابت کا واسطہ دیتے ہیں، یعنی کہ سارے رشتہ دار ہی تھے نا ان کے اس میں، تو تب انہوں نے کہا کیا کہا کہ ہم آپ کو قرابت داری کا بھی وسیلہ دیتے ہیں، واسطہ دیتے ہیں کہ اس قید کے دور ہونے کے لیے دعا کیجیے۔ تو اگر یہ مصیبت دور ہو گئی تو ہم کیا کریں گے، آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور پھر اتفاق بارش ہو گئی، اور اتفاق سے باہر سے غلہ آنا بھی شروع ہو گیا۔ پھر جب حالات میں تبدیلی آ گئی تو ان لوگوں نے جو پہلے سے متعصب تھے، تعصب بھرا ہوا تھا ان کے دلوں میں، پھر یہ پلٹ گئے، پھر سردار قوم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایسے اتار چڑھاؤ تو پہلے سے آتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو اوپر انہوں نے کہا نا کہ ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ بھی یہ سب چیز ہوتے رہتی تھی، کبھی اچھے دن بھی آتے تھے، کبھی برے دن بھی آتے تھے، اب جیسے ہی برے دن ختم ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا، ایسی باتیں کرنا شروع کر دی۔ اور اگر اس مرتبہ قحط پڑ گیا تو یہ کون سی نئی بات ہے، تو انہوں نے ایسے ایسے باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ چاش کے وقت ان پر ہمارا عذاب آئے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ اور ہم نے کیا یہ لوگ ان کی اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو نقصان اٹھانے والی ہو۔ جو لوگ ان بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کے وارث ہوئے، کیا انہیں یہ رہنمائی نہیں ملی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے ان پر بھی مصیبت ڈال سکتے ہیں؟ آیت نمبر 99 ختم ہو گئی ہماری، 100 چل رہی ہے۔ اور ان کے دلوں پر مہر بھی کر سکتے ہیں کہ وہ سن ہی نہ سکیں۔ یہ بستیاں جن کے احوال ہم نے آپ سے بیان کر دیے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، مگر جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانا انہوں نے مناسب نہ سمجھا۔ اب کیا ہوتا ہے دیکھیے، ایگو کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ پہلے جھٹلا دیا، آپ کیسے ایمان لائیں گے؟ اب ایک بات کو منع کر دیا پہلے، تو اب اس کے اوپر ایمان لا لیں گے تو کیا ہوگا؟ انا کا مسئلہ۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کیسے ہوتا ہے، اکثر لوگ یہی کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ان کے قصے ہم کو اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے چینجز لائیں،
کہیں یہ نہ ہو کہ ان کی طرح ہمارے بھی حالات ہو گئے ہوں، کہیں یہ اسی طرح ہم بھی اللہ کی آیات کا انکار تو نہیں کرتے۔ تو یہاں یہ سٹوریز صرف ایسے نہیں ہے کہ چلو ہم کو انٹرٹین کرنے کے لیے کروایا جا رہا ہے کہ چلو بھائی سٹوری بیڈ ٹائم سٹوریز ہیں، چلو انٹرٹین کر لیں آپ، نہیں، بلکہ یہ سٹوریز سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ساری چیزیں نہ شامل ہوں، امت مسلمہ کی صفائی ہو جائے، ان کے اندر یہ جراثیم نہ رہیں، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے، اس پر ایمان لانا انہوں نے مناسب نہ سمجھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ان میں اکثر لوگ ایسے تھے جن میں ہم نے عہد کا لحاظ نہ پایا، اور ان میں سے اکثر کو فاسق ہی پایا۔ ان وجدنا اکثر ہوں لفاسقین۔ انسان ہر وقت اپنے اپنے آپ کو، جب بھی یہاں پر گناہ گاروں کی بات ہو رہی ہے تو میں بار بار آپ لوگوں کو کہتے رہتی ہوں کہ اپنے اپنے آپ کو چیک کیا کریں، کہیں ہم بھی فاسق تو نہیں ہیں، کہیں ایسی باتیں تو نہیں ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ کی رضا کی باتیں ہیں، اللہ کی رضا کے کام ہے، یا قرآن کے جو احکامات ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جانے انجانے میں ہم اس کا انکار کر رہے ہیں اور ہم بھی نافرمان بن رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو احساس ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، کبھی شیطان اتنا پردہ ڈال دیتا ہے گناہوں پہ کہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فاسقین میں نہ شامل فرمانا، اللہ ایسے گناہ ہم سے نہ کروانا، اللہ کافرین فاسقین میں نہ ہمیں شامل فرمانا۔ اور ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہمارے معجزات سے ناانصافی کی۔ پھر دیکھ لو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ نے فرعون سے کہا، میں یقیناً اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، میرے شایان یہ نہیں، یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے متعلق وہی بات کروں جو سچی ہے۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے معجزات لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دے۔ اب یہاں پر دیکھیے، اس دور میں اب یہ فرعون جو کہا جاتا ہے تو کیا ہے یہ لقب تھا فرعون کا۔ اس دور میں جو مصر کے جو بھی بادشاہ ہوتے تھے تو ان کا لقب کیا ہوتا تھا؟ فرعون ہوا کرتا تھا۔ ان کا اصل ہی نام اصل میں دوسرا ہوتا تھا، لیکن فرعون کے لقب کے پیچھے یہ تصور ہوتا تھا جیسے سب سے بڑے دیوتا، سورج کی روح بادشاہ کے جسم میں ڈالی گئی ہے، اس لحاظ سے وہ بادشاہ اس زمین میں اس سبب سب سے بڑے دیوتا یا مہادیو کا جسمانی مظہر ہوتا تھا۔ یعنی کہ یہ اپنی خدائی کا دعویٰ بھی رکھتے تھے یہ جو بادشاہ ہوتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں 2 فرعونوں سے پالا پڑا۔ ایک وہ فرعون جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، دیکھیے کہ وہ ایک تھا، پھر وہ مر کھپ گیا، پھر اس کا بیٹا دوسرا تھا، تو اس کا نام رامیس تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر 10 سال تک کا عرصہ سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، جیسے کہ ہم آگے پڑھیں گے اس کی سٹوری، انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی، نکاح کیا، وہاں 10 سال انہوں نے مہر کی صورت میں گزارا۔ اس دوران یہ فرعون مر چکا تھا اور اس کا بیٹا تخت نشین ہو چکا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا ہے، یہ بہت ساری چیزیں تاریخ میں بہت ساری اختلافات بھی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایسے ہوئی تھی۔ اور جس فرعون کے سامنے سیدنا موسیٰ اپنے معجزات لے کر گئے تھے، یہ وہی رامیس کا بیٹا تھا، جس کی سلطنت بھی بڑی وسیع تھی، جو شام سے لے کر لیبیا تک اور بحر روم کے ساحل سے حبش تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ فرعون اس وسیع علاقے کا صرف بادشاہ ہی نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو معبود بھی سمجھتا تھا۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھیجا اور کیا کہا؟ فرعون نے کہا کہ اگر تو سچا ہے، میں اللہ کے متعلق وہی بات کروں گا جو سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس گئے اور کیا کہا؟ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے معجزات لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کیجئے۔ فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے کر آیا ہے تو اسے پیش کر۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام 2 باتیں ارشاد فرمائیں کہ میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، ایک تو یہ بات انہوں نے کہی، اور دوسری یہ بات کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، میرے ساتھ روانہ کر دو۔ اب انہیں یہاں سے کہاں جانا تھا؟ فلسطین کی طرف۔ یہ فلسطین سے پہلے یہاں آ کے بس گئے تھے نا مصر میں، اب یہ واپس ان کو اپنے آبائی وطن جانا تھا۔ چنانچہ موسیٰ نے فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے کر آ تو اسے پیش کر۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو فوراً وہ ہو بہو
ایک اژدہا بن گیا اور بغل سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کو چمکدار دکھائی دینے لگا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ پھر انہوں نے فرعون سے کہا، موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو تھوڑا سا ڈیلے کر دو، التوا میں رکھو اور شہروں میں اپنے آدمی بھیج دو جو ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے تیرے پاس لے آئیں۔ یہ کون ایڈوائس دیا؟ ان کے جو وزیر تھے، فرعون کے وزیروں نے یہ ایڈوائس دی اس کو۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلہ بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں، میرے دربار میں منصب بھی ملیں گے، یعنی کہ پوسٹ بھی اچھی مل جائے گی۔ اور پھر مقابلے کے وقت جادوگر کہنے لگے، موسیٰ تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ نے کہا، تم ہی ڈالو۔ پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں وغیرہ پھینکی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر ایسا جادو کیا کہ انہیں دہشت زدہ کر دیا اور بڑا زبردست جادو بنا لائے تھے۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، اب تم بھی اپنا عصا ڈالو۔ عصا کا پھینکنا تھا کہ وہ اژدہا بن گیا۔ فوراً اس کے چھوٹے چھوٹے جو انہوں نے رسیاں جو پھینکی تھی جادوگروں نے، اس کو وہ نگلنے لگا۔ چنانچہ حقیقت ثابت ہو گئی اور جو کچھ ان جادوگروں نے بنایا تھا وہ ملیا میٹ ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی اس مقابلے میں مغلوب ہوئے اور ان کو ایسے واپس جانا پڑا کہ جیسے وہ چار و ناچار ان کو واپس جانا پڑا، اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ قالو آمنا برب العالمین۔ اس سے پہلے ہم نے یہ جملہ پڑھا تھا اور ہم نے بھی اپنے دلوں میں یہی بات کہی تھی نا۔ جب بھی یہ بات آئے نا میری بہنوں، تو اپنے اپنے دلوں میں خود بھی یہ کہہ لیا کرے کہ آمنا برب العالمین، یہ بات کہہ لیا کرے کہ ہم بھی اپنے دل سے، اللہ دل کی گہرائیوں سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم ایمان لاتے، آمنا برب العالمین، اللہ ہم بھی تجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ جیسے یہ لوگ ایمان لائے تھے ہم بھی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم کو اس بات پر بھی یقین ہے نا، جو ہم سن رہے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کو بھی اس پر یقین ہے، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اس بات پر۔ تو جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے، اور پھر ہم نے انہیں کہا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ تمہاری ایک سازش تھی جو تم نے اس شہر دارالسلطنت میں کی ہے تاکہ اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، تو تمہیں جلد ہی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگر کہنے لگے، ہم یقیناً اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور ہماری کون سی بات تجھے بری لگی ہے سوائے اس کے کہ جب ہمارے پاس پروردگار کی نشانیاں آ گئی تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کا فیضان کر دے، افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ انڈرلائن کیجئے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ جب بھی آپ کو ایسے لگے کہ میرا صبر ٹوٹ رہا ہے، کہیں ایسی پریشانیاں آ رہی ہیں، کہیں پر انسان اتنی آزمائشوں میں گھر جاتا ہے، تو انسان کو کیا دعا کرنا چاہیے؟ ربنا افرغ علینا صبرا۔ اتنا بھی آپ بول سکتے ہیں، اگر آپ صبر کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آپ اتنا بھی بول سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں۔ بار بار میں کہتی ہوں، آپ جو بھی دعائیں مانگ رہے ہیں آپ کو اس کا پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ پر صبر انڈیل دے۔ انڈیلنا کیا ہوتا ہے؟ برتن میں، جیسے کہ ایک برتن ہے، گلاس ہے، بکیٹ ہے، اس میں پانی ہے، سارا کا سارا انڈیل دیا، یعنی کہ سارا صبر مجھ پر انڈیل دے اللہ تعالیٰ، یہ دعا ہے۔ اور پھر کیا؟ توفنا مسلمین۔ یہ اس کی اہمیت سمجھیے آپ، کہ ایک انسان کبھی کبھی مسلمان گھروں میں پیدا ہوتا ہے لیکن ایسے ایسے گناہ کے کام کرتا ہے کہ اس کی موت اسلام پر نہیں ہوتی، کبھی وہ کوئی ریزن کی وجہ سے اسلام سے ہٹ جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ کافرین کی لسٹ میں لکھا جاتا ہے، کفر کی اس کے اوپر لگ جاتی ہے سزا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کرے کہ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہم سے کون سا گناہ سرزد ہو جائے، توفنا مسلمین، توفنا مسلمین، اللہ ہمیں وفات دینا۔ توفنا کیسے ہے؟ وفات سے، فوت سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں تو موت دینا کس حال میں؟ کہ ہم مسلمین ہو،
मुस्लिमीन का क्या मतलब है? फर्मा बरदार, अल्लाह के फर्मा बरदार होना। क्या हैं हम अल्लाह के फर्मा बरदार? नहीं है तो आज से कोशिश कीजिए और ज्यादा फर्मा बरदारी की। कल तक थोड़ी सी थी, हो सकता है 10% होगी, 20% होगी, आज 100% होना चाहिए। अल्लाह कम से कम हमारे मरने के टाइम तक हम कैसे मुसलमान हो, 100% पक्के, एकदम ऐसे फर्मा बरदार कि बस अल्लाह ताला हमको देखे तो अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। तो इस तरीके से हमको भी तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन की दुआ मांगनी चाहिए। फिर उन्होंने दुआ की और फिरौन की कौम के सरदार फिरौन से कहने लगे, क्या तू मूसा और उसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा? क्या जमीन में फसाद मचाते फिरे और तुझे तेरे माबूदों को छोड़ दे? वो कहने लगे, मैं इनके बेटों को मरवा डालूंगा। मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। ये जमीन अल्लाह की है और वो अपने बंदों में से जिसे चाहे इसका वारिस बनाता है। इसका वारिस और इसका अंजाम खैर तो किसके लिए है? परहेजगारों के लिए। वल आखिबतु लिल मुत्तकीन, के देखिए आखिरत का अंजाम किसके लिए है? बेहतरीन अंजाम, जन्नतें, अल्लाह ताला की रजा, अल्लाह ताला का दीदार, ये सारी चीजें अंजाम आखिरत का बेहतरीन अंजाम किसके लिए अल्लाह ताला ने कह दिया? मुत्तकी लोगों के लिए। फिर यहाँ पर हमें सोचने की जरूरत है, हम कितने लेवल के मुत्तकी हैं? क्या हमें आज अगर हम एग्जाम देने बैठे मुत्तकी होने का, तो कितने हमें मार्क्स मिलेंगे 100 में से? क्या 50 मिलेंगे? क्या 60 मिलेंगे? क्या 70 मिलेंगे? क्या 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे? नहीं, हम ये नहीं बोल सकते कि 100 आउट ऑफ 100 मिल सकते हैं हमें, क्योंकि हम बड़े कच्चे हैं इस्लाम में, ईमान में और हमारी इबादतों में, बहुत सारी चीजों में अभी हम बहुत स्लो चल रहे हैं। इतने स्लो चलने से हम मुत्तकीन की लिस्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें दौड़ लगानी पड़ेगी, शौक और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अल्लाह को राजी करने के लिए क्या क्या काम है जो मुझे करने होंगे, इसकी लिस्ट निकालिए आप। मुझे और आपको ये लिस्ट बनानी पड़ेगी कि अल्लाह और कौन से काम है जो मेरी जिंदगी में माइनस है, उन्हें मुझे निकालना है। कौन से प्लस है जो उनको ऐड करना है। ये हर इंसान अपना अपना खुद तय करे। हो सकता है कि हर एक की लिस्ट अलग हो। किसी के हुकूकुल वाद पीछे है, किसी के हुकूक अल्लाह पीछे है, किसी की कुछ इबादतें पीछ कमजोर हैं, किसी की नमाजें कमजोर हैं, किसी के रोजे कमजोर हैं, कोई अपने रिश्तेदारों के बारे में बहुत पीछे है कि नहीं मैं उनसे क्यों बात करूं, मैं तो, एक ये है कि इंसान सारे नमाजें वमाजें पढ़ रहा है, बहुत नेक है, लेकिन रिश्तेदारों से ताल्लुकात खराब है। फिर दूसरे कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि बड़ी इबादतें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ शिर्क भी कर रहे हैं। दरगाहों पे जा रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, नजर नियाज मान रहे हैं वहां पर, नजरें मान रहे हैं वहां पर, मन्नतें मांग रहे हैं वहां पर, फिर शिर्क कर लिया, सारा का सारा वेस्ट हो गया। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो इंसान की नेकियों को जाये कर देंगी। कुछ कुछ ऐसे गुनाह होंगे कि इंसान की नेकियों को राख बनाकर उड़ा दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिन्हुम, अल्लाह हमारे नेकियों को संभाल के रख। अल्लाह हमसे ऐसा कोई काम ना हो कि जिसके वजह से हमारी नेकियां जाये हो जाए। इतनी मुश्किल से तो हम नेकियां कर रहे हैं। अब देखिए कि छोटी छोटी नेकियां तो जमा कर रहे हैं हम। एक तो अब तक हमारी आंखें नहीं खुली थी, अब आंखें खुली है तो हमें ऐसे लग रहा है कि टाइम कम है और काम बहुत ज्यादा है। तो इतना ज्यादा काम हमको करना है, कैसे करेंगे? इसका एक प्लानिंग तो कीजिए, बनाइए तो सही एक लिस्ट कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए। अपनी बैड लिस्ट में से और क्या क्या चीजें मुझे निकाल कर फेंकनी है। आप देखिए ना कि अपने घरों में हम कितनी सफाइयां करते हैं, हर थोड़े दिन को, महीने में, 6 महीने में, जो बेकार चीजें उसे हम निकाल कर कचरे खाने में डाल देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं कि नहीं नहीं अब ये चीजें काम की नहीं है। तो इसी तरीके से अपने अंदर की भी सफाई किया करें। हमारे कौन से गुनाह हैं जो हम रोजमर्रा कर रहे हैं, जो हमें निकाल के फेंकना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम मुत्तकीन की लिस्ट में आ सकेंगे। ये हमें सोचना पड़ेगा, ऐसे ही हम नहीं चले जाएंगे। और मूसा ने कहा, तुम्हारे आने से पहले भी हमें, उन्होंने कहा मूसा से, ये तुम्हारे आने से पहले भी हमें दुख दिया जाता था और तुम्हारे आने के बाद भी दिया जा रहा है। मूसा ने जवाब दिया, अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और इस सरजमीन में तुम्हें खलीफा बना देगा, फिर देखेगा कि तुम कैसे अमल करते हो। फिर हमने आले फिरौन को कई साल तक कहत और पैदावार की कमी में मुब्तला रखा कि शायद वो कोई सबक हासिल करें। फिर जब इन्हें कोई भलाई पहुंचती तो कहते हम इसके मुस्तहिक थे। अब ये देखिए कि यहाँ से फिर हमें एक बात पता चल रही
کہ جب بھی انسان گناہوں میں چور ہو جاتا ہے، گناہوں میں بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ پریشانیاں ڈال دیتے ہیں، آزمائشیں ڈال دیتے ہیں۔ کل بھی ہم نے یہی بات پڑھی تھی۔ دیکھیے کہ کئی آیتوں سے ہمیں کہیں نہ کہیں لیسنس ملتے ہیں، لیکن ہم وہ لیسنس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ ہمیں یہاں پر یہ بات پتہ چل رہی ہے۔ ہر انسان، اگر آپ کو چھوٹا سا سر میں درد بھی ہو نا، تو آپ فوراً سوچیں کہ مجھ سے کیا گناہ ہوا تھا، مجھ سے کیا غلطی ہوئی تھی، فوراً توبہ و استغفار کریں، فوراً سجدے میں چلے جائیں۔ چھوٹی بیماری ہو، بڑی بیماری ہو، بچوں کی طرف سے کوئی آزمائش ہو، شوہر کی طرف سے کوئی آزمائش ہو، سسرال والوں کی طرف سے کوئی آزمائش ہو، جو بھی کوئی آزمائشیں ہوں، اگر ہم آزمائشوں میں گر جائیں نا، تب سب سے پہلا کام توبہ و استغفار، استغفار کو بڑھا دے کہ کہیں نہ کہیں ضرور ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑ لیا۔ یہ سوچا کرے، یہ نہ سوچا کرے میں تو اتنی نیک ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں پکڑا ہوگا۔ ہاں، انسان کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہے کہ میں اتنی نیک ہوں، اللہ تعالیٰ میرے تو درجات بڑھا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی نیک انسان ہو، اس کے درجات بھی بڑھ رہے ہوں۔ ہمارے اطراف کئی ایسے نیک لوگ ہیں کہ جن کی تہجدیں نہیں چھوٹتی، جن کے اذکار ذکر میں اتنے زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی پریشانیاں ہیں۔ ہم لوگ ان کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو اتنے نیک ہیں، تو ہم لوگ اگر سوچیں ٹھیک ہے کہ یہ اتنے نیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بڑھا رہا ہوگا، لیکن ہم خود اپنے بارے میں یہ رائے نہ قائم کر لیں کہ میں تو اتنی نیک ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس لیے آزمائش ڈالی ہے تاکہ میرے درجات بڑھ جائیں۔ تو اس میں تو تکبر ہو جائے گا، غرور ہو جائے گا نا ایسے جملے میں۔ تو جب بھی کوئی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آئے، جب بھی کوئی پریشانیاں، آزمائشیں کسی بھی شکل کی ہو سکتی ہے، آزمائشیں بیماری کی شکل میں ہو سکتی ہے، انسانوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے، کوئی ایسی پریشانیاں ہو سکتی ہیں جس کا ہر ایک کی پریشانی الگ ہو سکتی ہے، ہر ایک کی آزمائش الگ ہو سکتی ہے، اور ہر ایک کا لیول بھی الگ ہوتا ہے۔ کسی کو بہت زیادہ ہائی لیول کی پریشانی آتی ہے، کسی کو چھوٹی سی پریشانیوں میں ہی وہ شیکی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ سمجھ کے دیتے ہیں کہ کون کتنا برداشت کر سکتا ہے، اس کو اتنی تکلیف دیتے ہیں۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی تکلیف میں مبتلا کیا، میں تو برداشت ہی نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم کتنا برداشت کر سکتے ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پڑھا نا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نفس کو اتنی تکلیف نہیں دیتا کہ جتنی وہ برداشت نہ کر سکے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتا چل رہی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، آزمائش آئے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے تو نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ توبہ و استغفار، فوراً استغفار، فوراً اپنے گناہوں پر نظر ڈالی۔ آپ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں۔ اب آپ کوئی بیماری میں مبتلا ہیں، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، آپ رات میں بیٹھ کے سوچیں مجھ سے کون سے گناہ ہو رہے ہیں آج کل، ریسنٹلی مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے، کون سا ایسا بڑا گناہ ہے، کون سا ایسا چھوٹے گناہ ہے جو مجھ سے ڈیلی ہو رہے ہیں اور مجھے اس کی معافی مانگنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ غور کریں گے تو، اور توبہ و استغفار کریں گے، تو آپ آبزرو کریں گے کہ آپ کی وہ تکلیف کم ہوتی نظر آئے گی آپ کو۔ پھر جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے ہم اسی کے مستحق تھے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو نحوست بتلاتے۔ یہ دیکھیے ان لوگوں کی قوم کا کیا حال تھا کہ جب بھی کوئی خوشی ملتی تو کیا بولتے؟ ہم تو ہے ہی اتنے نیک، ہم تو ہے ہی انبیاء کی اولاد، ہمیں تو یہ ملنا ہی چاہیے تھا۔ اور جیسے ہی کوئی پریشانی آتی تو کیا بولتے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست، موسیٰ کی نحوست کی وجہ سے ہم پر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ ایسے ان لوگ باتیں کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ اب یہ کیا ہے؟ حالانکہ نحوست تو اللہ کی، ہاں ان کی اپنی تھی، لیکن ان میں اکثر لوگ یہ بات نہ سمجھتے تھے، اور وہ موسیٰ سے کہتے ہمیں مسحور کرنے کے لیے جو بھی معجزہ تو ہمارے پاس لایا ہے، ہم تیری بات کو ماننے والے نہیں۔ آخر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب ایک ایک کر کے مختلف وقتوں میں نشانیوں کے طور پر بھیجا، پھر بھی وہ اکڑے ہی رہے، کیونکہ وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے موسیٰ تیرے پروردگار نے تجھ سے جو دعا قبول کرنے کا عہد کیا تھا تو ہمارے لیے بھی وہ دعا کر۔ اب یہ دیکھیے کہ مصر میں قحط کا جو عذاب آیا تھا، اب ان کی عقل پہ ایسے پتھر پڑ گئے تھے کہ قحط اور خشک سالی کے مصائب کو بھی موسیٰ کے جادو کا ہی نتیجہ سمجھتے تھے وہ، کہ جو سمجھتے تھے کہ ان کی جادوگر میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہوتی، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایسا جادوگر ہے کہ اس نے اپنے جادو کے ذریعے سے یہ قحط اور خشک سالی آئی ہے، اب اس کو یہ کہتے تھے کہ یہ مٹا بھی دو تم، یہ تم موسیٰ تم پر کیسا بھی جادو کر دو، ہم کبھی تمہاری بات تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ اس طرح سے باتیں کرتے تھے۔ اس خشک سالی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پر زوردار بارش برسائی جو طوفان کی شکل اختیار کر گئی تھی۔
اور ان کی ساری فصلیں پانی میں ڈوب کر تباہ ہونے لگی تھی۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی پروردگار سے، اب دعا کروائی انہوں نے، تو بارش تھم گئی، اور ہمارے اللہ انہوں نے کیا دعا کرائی کہ بارش تھم گئی اور پھر ہماری فصلیں بچ گئی تو ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے، انہوں نے ایسے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو بارش رک گئی، اب یہاں پر فصلیں بھی بچ گئی، پھر وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اب اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا کیا؟ پکی پکائی فصلوں پر ٹڈیوں کے دل بھیج دیے۔ پھر جب انہوں نے ان ٹڈیوں کو دیکھا کہ ان کی ساری فصلوں کو چٹ کر گئیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑ پڑے اور پہلے کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ کی دعا سے انہیں بھی عذاب سے نجات تو مل گئی، پھر انہوں نے کیا کیا؟ غلہ کاٹ کر اپنے گھروں میں محفوظ کر لیا، پھر اکڑ کر بیٹھ گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ کیسا بنی اسرائیل کا رویہ تھا، کیسا ان کا بیہیویئر تھا کہ چھوٹی چیز اگر مل جاتی تو پھر اکڑ کر بیٹھ جاتے، پھر کچھ لے لیتے پھر بیٹھ جاتے اکڑ کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے ذخیرہ کر کیے ہوئے غلے میں سرسری کا عذاب بھیج دیا، جو قرآن میں قمل کا لفظ جو آتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہوتے ہیں نا، جیسے مچھر ہے، جوئیں ہیں، سرسری ہے، ایسے ہی دوسرے کیڑے بھی ہیں، تو ذخیرہ کر جو کیا ہوا تھا غلہ، وہ پڑا کا پڑا ناکارہ ہو گیا، خراب ہو گیا، سارا بھس بن گیا وہ۔ یہ صورتحال دیکھ کر پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے چلے آئے اور دعا کی درخواست کی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر جب آپ کی دعا سے یہ عذاب دور ہوا تو پھر عہد شکنی کی، اللہ نے یہ عذاب نازل کیا کہ مینڈکوں کی بارش ہو گئی ان کے پاس۔ پھر مینڈکوں کی بارش ایسی ہوئی کہ ان کے کھانے میں مینڈک، ان کے پینے میں مینڈک، جب وہ لیٹتے تو ان کے اوپر مینڈک چڑھاتے، ان کے سالن میں مینڈک، کبھی کبھی کھانے کے لیے منہ کھولتے تو منہ میں اور پانی پینے لگتے تو خون کی شکل اختیار کر جاتا، خون کی بارش اور مینڈکوں کی بارش۔ تو اس طریقے سے ان کا جینا مشکل ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر وعدہ کیا کہ اب ہم نہیں کریں گے، ان سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر پھر بھی وہ اکڑ کر بیٹھے رہے۔ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ اور چھٹا جو طاعون کا عذاب آیا ان کے اوپر، اس میں آتا ہے پھر جب ہم نے ان سے عذاب، ایک قسم کا عذاب آنے کی مدت تک ہٹا دیتے تو وہ کیا کرتے؟ عہد شکنی کرتے تھے، آیت نمبر 135، اور ان سے لاپرواہی برتتے تھے۔ پھر ہم نے ان کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو کمزور سمجھے جاتے تھے، اور سرزمین کا وارث بھی بنایا جس کے مشرق اور مغرب میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ اور فرعون اور اس کی قوم پر جو کچھ عمارتیں بناتے اور انگوروں کی باغ بیلوں پر چڑھاتے تھے، سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ یعنی کہ اب چھٹا جو عذاب آیا، طاعون کا عذاب آیا ان کے اوپر، کہ یہاں پر 5 عذابوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ چھٹا عذاب جو آیا تو یہ اس طرح 5 دفعہ یہی ہوا کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا۔ اور مفسرین نے کہا رجز کے معنی ہے طاعون کا عذاب۔ یہاں پر آیا نا کہ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، آیت نمبر 135 میں، تو یہ طاعون کا عذاب ہے۔ رجز کس کو کہتے ہیں؟ طاعون کو کہتے ہیں۔ تو یہ فرعونیوں پر چھٹا عذاب تھا، اور جب فرعونیوں پر طاعون کا عذاب نازل ہوا تو ان کے بے شمار آدمی مرنے لگے اور ہر گھر میں ماتم بچ گیا۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا گیا اور راتوں رات بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر شام کی طرف نکل جائیں، کیونکہ فرعونی اپنی پریشانی میں مبتلا تھے اور وہ فوری طور پر ان کا پیچھا نہیں کر سکتے تھے۔ اور جب فرعون اپنا لاؤ لشکر لے کر ان کے تعاقب میں ان کے پیچھے روانہ ہوا تو اس وقت بحر قلزم کے قریب وہ پہنچ چکے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ اور فرعون اور اس کی قوم کی جو کچھ وہ لوگ بناتے تھے، انگوروں کے باغ بیلوں پر چڑھاتے، سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا الہہ بنا دو جیسا ان لوگوں کا الہہ ہے۔ موسیٰ نے کہا بے شک تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ قال انکم قوم تجہلون، یہ لوگ جس کام میں بت پرستی میں لگے ہوئے تھے برباد ہونے والے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں سراسر باطل ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو یہاں کمزور لوگوں سے مراد بنی اسرائیل جو فرعونیوں کی غلامی کی چکی میں پس رہے تھے، یہاں سے ان کو نکال کے بنی اسرائیل وہاں سے لے کر گئے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس زمین سے مراد ملک شام ہے کہ اس کی ظاہری برکات تو یہ ہے کہ یہ علاقہ نہایت سرسبز اور شاداب ہے، خوش منظر ہے، زرخیز ہے، اور یہ ملک بہت سے انبیاء کا مسکن رہا ہے۔ اور دریائے قلزم کو پار کرنے کے بعد
بنی اسرائیل 40 برس تک تو جیسے ہمیں پتا ہے کہ صحرائے تی یعنی کہ وادی تی میں یہ بھٹکتے پھرتے رہے. اس کی تفصیل پوری ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. اسی میدان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی اور اس کے بعد بنی اسرائیل نے سیدنا یوشع بن نون کے ساتھ مل کر عمالقہ سے جہاد کیا تھا اور اسے فتح پائی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ ان کے آبائی وطن ملک شام کے وارث بن گئے پھر یہ لوگ. تب یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لا چکے تھے بنی اسرائیل، اب اپنے موحد ہونے کا اقرار بھی کر رہے تھے کہ ہم توحید پرست ہیں. اب ان کے اندر گائے کی پوجا کے جراثیم ابھی بھی باقی تھے جس میں انہوں نے اپنی عمریں گزار دی تھی. اب سمندر پار کرتے ہی انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بچڑے کا ایک اسٹیچو بنا کر، بت خانہ بنا کر اپنے سامنے رکھ کر اس کی پوجا پاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں دیکھ کر بنی اسرائیل کو اپنی پرانی یادیں بھی تازہ ہو گئی کیونکہ گوسالہ پرستی کے لیے ان کا بھی جی للچایا. تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم یہ کیسی جو حالت کی باتیں کر رہے ہو؟ اب یہ جو گوسالہ پرستی گائے کی پوجا ہے، ان کے اندر کہاں سے یہ جراثیم پیدا ہوئے؟ فرعون کے پاس سالوں سال رہتے رہتے ان کے پاس یہ ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے ان کی چیزیں ان کے اندر شامل ہو گئی. وہ جیسا کرتے تھے وہ ان کے ڈر سے یہ لوگ بھی ویسے ہی کرنے لگتے تھے. تو یہ چیزیں ان کے اندر بھی وہ جراثیم پیدا ہو گئے تھے. اور اے بنی اسرائیل، وہ وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی. وہ تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. اس میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آزمائش تھی اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا، پھر اس سے مزید 10 راتوں سے پورا کیا. اس کے پروردگار کی مقررہ مدت 40 راتیں پوری ہو گئی. جاتے وقت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میرے خلیفہ بنو. ہارون علیہ السلام ان کے بڑے بھائی تھے. اب جا رہے ہیں تو انہوں نے کیا کہا؟ خلیفہ بنا کے بھیجا کہ کہیں میری قوم گمراہ نہ ہو جائے پیچھے سے. اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا. یہ ساری انہوں نے اپنے بھائی کو تنبیہ کر کے گئے، بتا کے گئے باتیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر جگہ پر آ گئے اور اس کے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور عرض کیا، پروردگار مجھے اپنا آپ دکھلا دیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے کیا دعا کی؟ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیا کہا انہوں نے؟ ربی ارینی انظر الیک، کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قال لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ برقرار رہا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا. جب اللہ تعالیٰ نے اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ، اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے. پھر جب کچھ افاقہ ہوا تو کہنے لگے، تیری ذات پاک ہے. قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہ اللہ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. ہم بھی یہی کہیں گے، انا اول المؤمنین، اللہ ہم بھی سب سے پہلے ایمان لانے والے. سبحانک، اللہ تو پاک ہے. انا اول المؤمنین، کہیے اپنے دلوں میں، یہاں بیٹھی ساری بہنیں اپنے دلوں میں کہیے، اللہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں اور ہم سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم سیکنڈ پہ آ جائیں گے، تھرڈ پہ آ جائیں گے. دیکھیے کہ ہم سکولز میں ہوں، چاہے کوئی بھی کمپٹیشنز ہو، ہم اس میں کیا چاہتے ہیں؟ ٹاپر، فرسٹ پوزیشن چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے فرسٹ پوزیشن حاصل کریں. ہم بھی جب کوئی ایگزام دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کیا ارادہ ہوتا ہے؟ ہم فرسٹ پوزیشن حاصل کریں. تو یہاں پر بھی ایمان لانے والوں کی لسٹ میں اپنا نام سب سے اوپر لکھائیے. یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، عقل دیا، سمجھ دیا اس بات کی. اب ہمیں سمجھ آئیے کہ ہم ایسے بھی دعا کریں. اچھا، ہمیں تو آج تک یہ نہیں سمجھا تھا کہ ہم ایسے بھی دعا کرنا چاہیے تھا ہم نے کبھی نہیں کی. آپ دیکھیے، غور کیجیے، کبھی آپ نے ایسی دعا کی نہیں کی. ہمیں خیال ہی نہیں آیا کہ ایسی بھی دعا کرنا چاہیے. بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انا اول المؤمنین، کہ اللہ مجھے سب سے پہلے مومنوں میں لکھ لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پر ترجیح دیتے ہوئے تجھے منتخب کر لیا. جو کچھ میں تجھے دوں اس پر عمل پیرا ہو اور میرا شکر گزار بن جا. اور اس کے لیے ہم نے تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت لکھ دی.
جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہر طرح کی نصیحت اور ایک بات کی تفصیل اس میں لکھ دی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرنے گئے تو ان کو توریت تختیوں کی شکل میں دی گئی، اور اس پہ ان تختیوں میں چند بنیادی احکامات بھی لکھے گئے، اور توریت بعد میں بھی آپ پر نازل ہوئی۔ تو ان تختیوں کے میں لکھا ہوا تھا کہ ان تختیوں کی تعداد کتنی تھی، یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں بتائی گئی، لیکن یہ تختیوں کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پر ترجیح دیتے ہوئے تجھے منتخب کر لیا۔ جو کچھ میں تجھے دوں اس پر عمل پیرا ہو اور میرا شکر گزار بن جا۔ اور اس کے لیے ہم نے تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر بات کی تفصیل لکھ دی ہے، اور حکم دیا اس پر مضبوطی سے عمل کرو، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ میں ان پر اچھی طرح عمل کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ سَأُرِيكُمْ دار الفاسقین، دار الفاسقین سے کیا مراد ہے؟ ملک شام، کہ یہاں پر کیسے لوگ تھے؟ فاسق لوگ تھے۔ اور اپنی آیتوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بلا وجہ زمین میں اکڑتے تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنی نگاہیں پھیر دیتا ہے، اکڑنے والوں۔ تو ہمارے اندر تھوڑی بھی اکڑ ہے تو اس کو فوراً ختم کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے نگاہیں پھیر لے گا اگر ایسی بات ہے تو۔ ہم کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنی علم کی وجہ سے اکڑتا ہے، کوئی انسان اپنے سٹیٹس کی وجہ سے اکڑتا ہے، کوئی انسان اپنی دولت کی وجہ سے اکڑتا ہے، کہ کہیں نہ کہیں انسان کیا ہوتا ہے، اکڑ اس کے دل میں آ جاتی ہے، غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی نگاہیں لوگوں سے پھیر دوں گا۔ اللہ اکبر! یہ کتنی انسان کے لیے کتنی بری سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے اپنی نگاہوں کو پھیر لے، اور خواب کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہ لائیں گے، وہ راہ ہدایت دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کرتے، اور اگر گمراہی کے راہ دیکھ لیں تو اسے فوراً اختیار کرتے ہیں۔ ان کی یہ حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور انہیں وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو کام وہ دنیا میں کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا جسم بنا لیا، پتلا بنا لیا، جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے کوئی بات نہ کرتا تھا اور نہ ہی ان کو کوئی راستہ دکھاتا تھا، پھر بھی انہوں نے اسے الہہ بنا لیا۔ وہ تھے ہی بے انصاف لوگ۔ اور جب وہ شرمسار ہوئے اور دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے ہم تو برباد ہو گئے، اے ہمارے پروردگار اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ربنا یغفر لنا لنکونن من الخاسرین، کہ انہوں نے کیا کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم نہ کیا، اب دیکھیے کہ ہر بار اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگا کیجیے، اللہ تو ہم پر رحم فرما، اللہ تو نے اگر ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خاسرین میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ غصہ اور رنج سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہیں کہا تم لوگوں نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی، تمہیں کیا جلدی پڑی تھی کہ اپنے پروردگار کے حکم کا بھی انتظار نہ کیا؟ پھر تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، یعنی کہ میرے بھائی، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ہی ڈالتے، لہٰذا دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرو۔ موسیٰ نے تب دعا کی پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور اپنی رحمت میں داخل فرما، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 152 ہماری چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا جن لوگوں نے بچڑے کو الہہ بنایا تھا ان پر ضرور ان کے پروردگار کا غضب نازل ہوگا، وہ اس دن کی زندگی میں رسوا ہوں گے، اور اللہ پر جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے عمل کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو اس کے بعد تیرا پروردگار یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے تختیاں اٹھا لی اور ان کی تحریر کے مطابق ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرتے تھے۔ اور ہماری طے شدہ میعاد کے لیے موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمی چن لیے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا
تو موسیٰ نے عرض کیا پروردگار اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے بھی مجھے ہلاک کر سکتا تھا، اور تو ہم سب کو اس جرم میں ہلاک کرتا ہے جو ہم جیسے کچھ نادانوں نے کیا ہے۔ یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جس سے تو جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو ہی ہمارا سرپرست، لہٰذا ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، تو ہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ 70 آدمیوں کو منتخب کر کے انہوں نے کیا کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو لوگوں نے ان کا کیا کہا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ جب تک ہم کوہ طور پر نہیں چلیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو خود اپنے سامنے نہیں دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہم بات نہیں کر لیں گے، تب تک ہم تجھ پر یقین نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے پھر 70 آدمی اپنے قوم میں سے منتخب کیے، اور فلاں فلاں وقت کو وہ تو کوہ طور پر آؤ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے کے 6 آدمی لیے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ تو 72 ہو گئے، کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی رضاکارانہ طور پر پیچھے رہ جائے ان کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح 2 آدمی رضاکارانہ طور پر الگ ہو گئے اور باقی 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور کی جانب روانہ ہوئے۔ تو وہاں پہنچے تو سب لوگوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ تو ان لوگوں نے یہ اعتراض کر دیا ہمیں کیسے معلوم کہ تم اے موسیٰ ہم کلام ہونے والا اللہ ہی ہے، ہم جب تک اس میں ہم کلام ہونے والے یعنی اللہ کو واضح طور پر نہ دیکھ لیں تو ہم کیسے یقین کریں۔ تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ کیا ہوا جب موسیٰ خود بھی اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے تو یہ بیچارے کس کھیت کی مولی تھے۔ پھر ان کی بحثوں کی وجہ انتہا ہو گئی تو یہ لاتوں کے بت ہاتھوں سے تو نہیں ماننے والے تھے، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اللہ کا خیر نازل کیا اور اوپر سے صاعقہ یعنی کہ ایک زلزلہ کے جیسا عذاب آیا، اور یہ 70 کے 70 آدمی وہیں پر ہلاک ہو گئے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے حیران پریشان تھے کہ اب یہ لوگ 70 میرے ساتھ آئے تھے، 70 کے 70 مر گئے، اب میں جاؤں گا تو لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ ان میں سے کوئی نہیں بچا جو یہ بتائے کہ انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ سے بات کی یا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی انہوں نے ضد کی، اور اللہ تعالیٰ کی جھلک جو دکھی تو یہ سارے کے سارے مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر سکتا تھا، اب تو نے ہلاک کیا وہ بھی کچھ نادانوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ میں اب لوگوں کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ پھر انہوں نے دعا کی، تو پھر دعا کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور ہمارے لیے اس دنیا میں نیکی لکھ دے اور آخرت میں بھی، لہٰذا ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، تو ہی سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِيهَا فَاغْفِرْ لَنَا أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ ربنا، یہاں پر آپ دعا جب کریں گے تو آپ اس طریقے سے کرنا، ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ آیت نمبر 155 پر انڈرلائن کیجئے کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں نیکی لکھ دے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور آخرت میں بھی، اور ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا سزا تو میں اسے ہی دیتا ہوں جو جسے چاہوں گا، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لہٰذا جو لوگ پرہیزگاری کرتے، زکوٰۃ دیتے، ہماری آیات پر ایمان لاتے، اور ان کے لیے میں رحمت ہی لکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے، جس کا ذکر وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ رسول انہیں نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، ان کے بوجھ ان پر سے اتارتا ہے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت اور مدد کی اور اس روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل ہوئی، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مفلحون میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فلاح پانے والوں میں شامل کر دے۔ آپ کہہ دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان لاتا ہے، اور اس کی پیروی کرو، امید ہے کہ تم راہ پالو گے۔ لعلکم تہتدون۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے ہدایت پا جائے،
اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتے اور اس کے مطابق انصاف کرتے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو 12 جماعتیں ہی بنا دیا۔ جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اسے وحی کی کہ اس چٹان پر اپنا عصا مارو، تو اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ اور لہٰذا ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من اور سلوہ نازل کیا اور فرمایا یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اور ان لوگوں نے ہمارا تو کچھ بھی نہیں بگاڑا بلکہ خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ دیکھیے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو کس پر ظلم کرتا ہے؟ اپنے آپ پر ہی کرتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اگر کوئی انسان خود ظلم کر رہا ہے، ظلم سے کیا مراد ہے؟ گناہ کر رہا ہے، نیکیاں کم ہو رہی ہیں، گناہ بڑھ رہے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہے، اللہ کے احکامات کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے، ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنے نفسوں کی اس کی نفسوں کی خواہشات کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، شیطان کی خواہشات کے ہم پیچھے چل رہے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہی ظلم ہے۔ ظلم یہ نہیں ہے کہ ظلم کے ڈیفینیشن ہمارے دماغوں میں کیسے آتے ہیں؟ مارنا، کسی کو ظلم کرنا، یعنی کہ کسی کے اوپر پتھراؤ کرنا، کسی کو چاقو مارنا، کسی کو پتھر مارنا، کسی کو مارنا پیٹنا۔ ظلم کے ڈیفینیشن ہمارے دماغ میں یہ آتے ہیں، لیکن یہاں پر ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، یعنی کہ انسان اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، گناہ گار بن رہا ہے نا، تو یہ تو ظلم ہی ہو گیا اپنے آپ پر کہ انسان اپنے آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کرتا۔ اور جب بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ اور کیا کرو؟ دعا کرتے رہو ہمیں معاف کر دے اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کو اور زیادہ اجر دیتے ہیں ہم۔ مگر ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل ڈالی جو ان سے کہی گئی تھی، اور پھر اس کے بستی میں اس کے نتیجے میں ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ دیکھیے کہ یہاں پر بھی دیکھیے کہ رجز کا عذاب آیا، یعنی کہ طاعون کا عذاب۔ تو یہاں پر بھی اب یہ ان کو کیا کہا گیا تھا؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ، کہ ہمیں معاف کر دے یہ کہتے ہوئے ان کو داخل ہونا تھا نا، تو انہوں نے کیا کیا؟ الفاظوں کو ہی بدل دیا اور ان کو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے لیے کہا گیا تھا، تو وہ کیسے داخل ہوئے؟ سرینوں کے بل، یعنی کہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ اور جب ان کو کہا گیا تھا کہ وہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہوئے جائیں، تو انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں گندم چاہیے، اس طریقے سے انہوں نے دعا کی تھی۔ انہوں نے الفاظوں کو بھی بدل دیا تھا اور انہیں پتا تھا نا کہ الفاظوں کو بدلنے میں صرف ایک الفاظ کا ہیر پھیر کرنے سے الفاظ کے میننگ کیا بدلتے ہیں، انہیں اچھے طریقے سے پتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ الفاظوں کا ہیر پھیر کر دیا اور اسی طریقے سے انہوں نے سجدے سے کے ساتھ داخل ہوتے تو وہ کیا ہوتا ان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں بھی معاف کر دیتا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ظالم تھے، انہوں نے وہ بات ہی بدل ڈالی جو ان سے کہی گئی تھی۔ چلیے انشاءاللہ یہ نیکسٹ آیت نمبر 162 پر نصف ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہاں تک رہنے دیتے ہیں۔ اگلا نیا سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے اصحاب السبت کی، تو انشاءاللہ وہ ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم لوگوں میں نہ شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہدایت والوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فلاح پانے والوں میں، مفلحون میں بھی ہمارا نام لکھ دے، مومنین میں اول المسلمین جو اللہ تعالیٰ آ رہا ہے اس میں بھی ہمارا نام لکھ لے۔ اللہ تعالیٰ فاغفر لنا ورحمنا انت خیر الغافرین، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما، اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ بس ہم امید کرتے ہیں کہ تیری اس محفل میں، اس نورانی محفل میں ہم تجھ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ قبول ہو جائے گا۔ اللہ یہاں بیٹھی تمام بہنیں جو ان کی پریشانیاں ہیں، ساروں کی پریشانیوں کو دور فرما اور ہم سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے، اگر ہم نہ بھی بولیں تو ہمارے دلوں میں کیا دعائیں ہیں تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دعائیں قبول فرما جو ہر ایک کے دلوں میں ہے، یہاں پہ بیٹھی ہوئی تمام بہنوں کے جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔